इतना अर्ज करके आगे बढ़ रहा हूँ कि मैं लब कुशा नहीं हूँ, मैं महव इल्तजा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस समखराशी को बर्दाश्त फरमाएंगे। आज का चूंकि मौजू जो है वो मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमतों के बारे में मिराज के हवाले से है, तो मैं आगाज कर रहा हूँ कि लफ्ज मिराज उरूज से मुश्तक है। उरूज का माना आप अहबाब जानते हैं कि बुलंदी है, और मिराज ऊपर चढ़ने और बुलंदी पर जाने का नाम है। इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है कि उरिजा बी इलस्समा, इसी मफहूम पर दलालत करते हैं और इसीलिए उरूजी सफर को मिराज कहते हैं। और मिराज का लुगवी माना सीढ़ी है। साहिबुल कामूस ने लिखा है कि अल मिराज सुल्लमो, मिराज सीढ़ी को कहते हैं, इसलिए आपकी इस उरूजी सैर जिस्मानी को मिराज कहते हैं। कुरान करीम के मुताला से ये बात वाज़ेह होती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा दीगर अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को भी शर्फ मिराज से नवाजा गया। और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की सुन्नत है कि वो अपने मखसूस पैगंबरों को नबुव्वत के किसी दौर में अपने अजाइबात कुदरत का मुशाहिदा करवाता है। हम जब हजरत सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम की मिराज को देखते हैं तो कुरान कहता है वरफ़अनाहु मकानन अलिय्या, हमने इदरीस को ऊंचे मकाम पर उठाया। कुतुब तफसीर में लिखा है कि इदरीस अलैहिस्सलाम ने सैर समावात की दरख्वास्त पेश की जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह से मकबूल हुई। तो अल्लाह पाक ने आपको अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने जन्नत और दोज़ख का मुशाहिदा करवाया। जन्नत में दाखिल हुए तो मोहल्लात और बागात देखी, रिजवान और गिल्मा देखी, जन्नत के हूर और कुसूर देखे, और मेवाजात, समरात, तबकात, जीनत व नुज़हत, नुदरत व कुदरत, कौसर व सलसबील और तस्नीम व जंजबील की जब बहारें देखी ना तो आपकी तबीयत मचल गई। वापस जमीन पे आने का इरादा मुलतवी कर दिया। फरिश्तों ने कहा जब वापसी का तो चले, तो आपने फरमाया वमा हुम मिनहा बिमुखरिजीन, कि अल्लाह का वादा है जो जन्नत में दाखिल होगा फिर निकाला नहीं जाएगा। तो ये तो मिराज थी जनाब इदरीस की। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया मेरे बंदे को यहीं पे रहने दो, चुनाचे वो अब भी जन्नत में है। लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मिराज ये है कि जमीन व आसमान को देखा, अर्श व कुर्सी को देखा, लौह व कलम को देखा, जमाल फितरत को देखा, जलाल कुदरत को देखा, जलवा हाय अस्मा व सिफात को देखा, बल्कि खुद अल्लाह की जात को देखा। लेकिन उसके बावजूद फिर वापस जमीन पर आने का मुतालिबा, लामका की खलवतों में जाकर अपनी उम्मत की याद सताती रही और रब्बी हबली उम्मती की आवाज आती रही। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो मिराज की रात आलम बाला में, जन्नतुल फिरदौस की खलवतों में, मालाए आला की जलवतों में, इनाम व इकराम की लज्जतों में महव होकर कहीं पर भी वो रह सकते थे कि वो हर आलम की रहमत थे, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। दूसरी मिराज का मुख्तसर सा जिक्र करूंगा कि अल्लाह पाक कुरान हकीम में फरमाता है वकज़ालिका नूरी इब्राहीम मलकूतस समावाति वल अर्द, इसी तरह हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जमीनों और आसमान की मलकूत की सैर करवाई। हजरत इब्राहीम की मिराज इस तरह हुई कि हजरत खलील बइख्तिलाफ रिवायत, मैं एक रिवायत सिर्फ पढ़ूंगा, दो तीन रिवायतें हैं। एक पत्थर पर खड़े थे या बुराक पर सवार होकर आसमानी दुनिया पे तशरीफ ले गए, वहां पर हिजाबात हटा दिए गए, आपने अजाइब कुदरत का मुशाहिदा फरमाया। तख्त सरा से लेकर फौकुस समा तक, बल्कि अर्श उला तक सब कुछ देख लिया। ये मिराज है खलील की। तो हबीब की मिराज की अजमतों की क्या कहने कि खलील की मिराज ये है कि आपके कदम फर्श जमीन पर और निगाह तख्त सरा से लेके अर्श उला तक है। और हबीबुल्लाह की मिराज ये है कि कदम अर्श पर और नजर जाते खुदा पर। किसी ने कहा था कि खुदा जाने कहां से जलवाए जाना कहां तक है, वहीं तक देख सकती है
نظر جس کی جہاں تک ہے۔ اور تیسری اور آخری مثال عرض کر دوں کہ موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب کوہ طور پر پہنچے تو حجابات اٹھا دیے گئے، آپ نے ملائکہ کو دیکھا، عالم بالا کا اجمالی مشاہدہ ہوا۔ اس کے بعد جب اللہ رب العالمین سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا تو کلام کی لذت نے طالب دیدار بنا دیا اور مطالبہ کر بیٹھے کہ ربی ارینی انظر الیک، میرے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا، نقاب ہٹا، حجاب ہٹا، دیدار عطا فرما۔ تو جواب آیا لن ترانی، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا، لیکن ولیکن انظر الی الجبل، تو اس پہاڑ کی طرف دیکھ۔ آپ نے پہاڑ کی طرف دیکھا تو قرآن پھر کہتا ہے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، پہاڑ پاش پاش ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اب میں یہاں بے ہوشی کا جو اہل محبت نے لکھا کہ یہ بے ہوشی وہ نہیں جو ہم بے ہوشی مراد لیتے ہیں، بلکہ موسیٰ نبی اللہ کے صفات کے جلووں میں اتنا گم ہو گئے کہ دنیا سے بیگانہ ہو گئے، ہوش سے بے فارغ ہو گئے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ کوہ طور پر یہ تجلی سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے کے مطابق تھی، اور پھر یہ تجلی بھی صفاتی تھی۔ جب تجلی ظاہر ہوئی تو کوہ طور تاب نہ لا سکا، جل کر سرما ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ مگر آقا کی شان کہ معراج کتنی نرالی ہے کہ عرش اعلیٰ پر تجلی ذاتی کا مشاہدہ فرما کر بھی ماذا غل بصر وما طغا کے مطابق نظر بھٹکی نہیں اور پلک جھپکی نہیں۔ کیا خوب کسی نے کہا تھا کہ قرب موسیٰ اور ہے، قرب محمد اور ہے، طور سینہ اور ہے، عرش معلی اور ہے، طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے عیاں، اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے۔ وہ معراج دوسرے انبیاء کی آپ کے سامنے پیش کی۔ اب کسی نبی کو اوج فضا پہ معراج ہوئی تو کسی کو جو سما پر، کسی کو کوہ طور پر معراج ہوئی تو کسی کو موج نور پر، کسی کو آب رواں پہ معراج ہوئی تو کسی کو کار چاہ پر معراج ہوئی تو کسی کو کوہ کا پر۔ غرضیہ کہ جس کو بھی معراج ہوئی وہ روحانی ہوئی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تو جسمانی ہوئی۔ جو بھی شرف معراج سے نوازا گیا وہ فرش پر نوازا گیا، اور ہمارے نبی کو شرف معراج سے نوازا گیا تو عرش پر نوازا گیا۔ اب تاریخ معراج سماعت فرمائیے کہ نبوت کا 12واں سال تھا، طالب اور مطلوب کے وصال کا سال تھا۔ آپ کی عمر پاک 51 برس 4 ماہ اور 19 دن تھی۔ افق عالم پہ دھواں دار بادل چھائے ہوئے تھے، بادل گرج رہے تھے، رعد کی کڑک تھی، ماہ رجب کی 27ویں رات تھی اور دولہ کی بارات تھی۔ ایک حسن کی ذات تھی، ایک عشق کی ذات تھی۔ اب ان دونوں ذاتوں کی آپس میں ملاقات، اور اس ملاقات میں ایک راز، اور وہ راز ہم گناہگاروں کی نجات تھی۔ آج سے 1500 سال پہلے مکے کی وادی ہے اور ذرہ ذرہ آغوش ظلمت میں ڈوبا ہوا ہے، ہر طرف ایک سناٹا سا چھایا ہوا ہے۔ خدا کا محبوب ام ہانی کے گھر محو آرام ہے، آنکھیں بند ہیں، قلب انور بیدار ہے، روح انور سے نور کی کرنیں چھن چھن کر ماحول کو منور کر رہی ہے۔ زلف معمبر سے بینی بینی خوشبوئیں نکل کر فضاؤں کو معطر کر رہی ہے۔ آسمانوں کو سجایا جا رہا ہے، زمینوں کو نلایا جا رہا ہے، باغ جنت کو سنوارا جا رہا ہے، عرش و کرسی کو نکھارا جا رہا ہے، شمس و قمر کھنگالے جا رہی ہیں، کواکب و انجم اچھالے جا رہی ہیں۔ تو یکا یک دیوانی قضاء و قدر سے اعلان جاری ہوتا ہے، زمانے کی حرکت بند کر دی جائے، کاروبار حیات کو روک دیا جائے، مادی قواعد و ضوابط معطل، نظام شمسی اور قمری کو ٹھہرا دیا جاتا ہے، ستاروں کی گردش، سورج کی رفتار، چاند کی حرکت روک دی جاتی ہے۔ رضوان جنت کو حکم ملتا ہے کہ جنت کی حوریں آرستہ اور پیرستہ ہو جائیں، حاملان عرش کو نورانی جھالروں سے مزین کر دیا جائے، ملائکہ آسمان کو حکم ہوتا ہے کہ آج تمام آسمانوں پر خوشنما محرابیں بنائی جائیں، طائر سدرہ کو حکم ہوتا ہے کہ آج رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں، بنی آدم کی قبروں سے عذاب
موقوف कर दिया जाए, जिब्रील आप हिदायत का परचम उठाओ, मिकाइल को हुक्म हुआ है कि आप कबूलियत का अलम लहराओ, इजराइल आप कब्ज़े अरवा से बाज आओ। फरिश्ते अर्ज करते हैं रब्बुल आलमीन क्या क़यामत आने वाली है? फरमाया नहीं, आज मेरे महबूब की सवारी आने वाली है। अब हुजूर की बारगाह में हुजूर जब दूल्हा बनते हैं तो 70,000 फरिश्ते आगे पीछे दाएं बाएं मौजूद हैं, कुदसी जुलूस है। इस मकाम पर मुझे आला हजरत अजीमुल बरकत कुश्ता इश्क रसूल अशाए रज़ा मुहद्दिस बरेली अलैहि रहमा का वो कलाम याद आता है। फरमाते हैं कि खुदा ही दे सब्र जाने पुर गम, दिखाऊं क्यों कर तुझे वो आलम, जब उनको जुर्मट में लेके कुदसी जना का दूल्हा बना रही थी, वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जोबन टपक रहा है, नहाने में जो बचा था पानी कटोरे तारू ने भर लिए थे, और बचा जो उनके तलवों का धोवन, बना वो जन्नत का रंग रोगन, जिन्होंने पाई है दूल्हा की उतरन, वो फूल नूर गुलजार के थे, जो हम भी होते वो खाके गुलशन, तो लिपट के लेते कदमों की उतरन, मगर क्या करे नसीब में ये नामुरादी के दिन लिखे थे। तो हुजूर के 70,000 फरिश्ते आगे पीछे हैं, कुदसी जुलूस है, नूरानी किंदिलों से यूं कहूं कि बदखाए मक्का जगमगा उठे, नूरानी चादर दोषे अकदस पर, ज़ब्र जद के जोड़े पाँव में, याकूती पटका कमर में, बुर्राक बरक रफ्तार पर सवार है, वद्दुहा का चेहरा है, वस्सलाम का सेरा है, वल्लैल की जुल्फे हैं, अलम नशरह का सीना है, मा रमैत के बाजू हैं, यदुल्ला के हाथ हैं, मुजम्मिल की कमली है, मुदस्सिर की चादर है, यासीन के दांत, ताहा की आंखें, माजाक का सुरमा है, वमा यंतिकु की जुबां है, लाउमरुका की चाह है, लब लाली खत मुश्की जुल्फ अंबरी आंखें नरगसी। अल्लाह अल्लाह क्या शान है कि फर्श पर ज़ोके सुजूद है, अर्श पर ज़ोके दुरूद है। तो फिर जब इस शान बेमिसाली के साथ आका चला, मौला चला, आली सुए आला चला, माहे जहां आरा चला, वो अर्श का तारा चला, अल्लाह का प्यारा चला, प्यारी अदा वाला चला, नूरी सुए बाला चला, हूरें तके जिसकी फबन, यूं कौन पैगंबर गया, सातों फलक तय कर गया, इससे भी बाला तर गया, क्या कहूं क्या कर गया, रफ रफ तेरा फर फर गया, ऊपर से भी ऊपर गया, पर वो जो सिदरा पर गया, तो अर्श पर बेपर गया, हफ्तमी मंजर गया, शक्ल नजर यकसर गया, हर पर्दा के अंदर गया, बेलाउलन बेमाउमन। अल्लाह का महबूब मेराज की शब रात, उस रात को जब बनकर ठंड कर संवर कर निखर कर मचल कर जब सुए लामकान चला, तो उसकी अदाएं देखकर उसका रब भी पुकार उठा, सुबहान अल्लाह सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही। तो साहिबो मिराजुन नबी की हिकमतें उन पर जब हम निगाह डालते हैं तो इतना अर्ज करूंगा कि अक्लमंद इंसान जब कोई काम करता है तो उसकी वजह भी कोई ना कोई होती है, और गर्ज और फायदा और हिकमत भी। अरबी का एक मशहूर मकूला है कि फेलुल हकीम ला यखलु अनिल हिकमा, हकीम का कोई भी काम हिकमत से खाली नहीं होता। किसी काम के बारे में जब हम पूछें कि क्यों किया, तो जवाब में वजह जिक्र की जाएगी, और जब पूछेंगे कि किस लिए किया, तो जवाब में गर्ज को बयान किया जाएगा। क्यों और किस लिए से हटकर काम के जो नताज और समरात होते हैं उन्हें हिकमत और फायदा कहा जाता है। अल्लाह का के जितने भी काम है, अल्लाह ताला के किसी भी काम में कोई इल्लत या गर्ज नहीं होती, क्योंकि उसकी शान इस बात से बहुत बुलंद है कि वो इल्लत का मोहताज हो। उसकी कोई खूबी किसी फेल के जरिए मुकम्मल हो तो वो ताहम वो उसके हर फेल में बेशुमार फवाइद और हिकमतें होती हैं। उसका कोई भी काम इत्तफाकी या रस्मी नहीं होता, हर चीज तकाज़ाई हिकमत के ऐन मुताबिक होती है। उसका एक सिफाती नाम अल हकीम भी है। लफ्ज अल हकीम कुरान हकीम में तकरीबन 38 बार आया है और इसके सिफाती नाम के तौर पर जिक्र फरमाया। अब एक मकाम पर इरशाद होता है, आलिमुल गैबि व शहादती व हुवल हकीमुल खबीर। वो पैदा करे तो भी हिकमत, ना पैदा करे तो भी हिकमत, किसी को कुछ अता करे तो भी हिकमत, महरूम रखे तो भी हिकमत, उसने जो मुकद्दर फरमा दिया वो भी हिकमत के ऐन मुताबिक, जो अहकाम इरशाद फरमाए वो भी हिकमत के ऐन मुताबिक,
اس کے کاموں کی کچھ حکمتیں ہمارے سمجھ میں آتی ہیں، بے شمار حکمتیں ایسی ہیں جن کی ہمیں سمجھ نہیں آتی، جنہیں سمجھنا ہمارے بس میں نہیں۔ جو شخص یہ کہے کہ جب تک مجھے حکمت سمجھ میں نہ آئے میں نہیں مانوں گا، وہ بہت بڑا بے وقوف ہے۔ تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو مقام، جو قرب خاص حاصل ہے، وہ کسی اور کو حاصل نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں جتنا مقام حضور کو حاصل ہے وہ کسی کو نہیں۔ جو فضائل اور کمالات اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمائے، ان میں کوئی آپ کا شریک بھی نہیں اور ثانی بھی نہیں، بلکہ جو کمالات اللہ رب العالمین نے اولین اور آخرین کو عطا فرمائے، وہ سارے کے سارے پورے کمال کے ساتھ آپ کی ذات میں جمع فرما دیے۔ اسی سفر معراج کی 100 حکمتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ تمام معجزات، درجات جو انبیاء کرام علیحدہ علیحدہ عطا فرمائے تھے، بلکہ وہ تمام اور ان سے بڑھ کر کئی معجزات حضور کو عطا ہوئے۔ اس کی بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے رکھی جا سکتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو اعزاز ملا، میں نے عرض کیا کہ ان کو کہا نا، جبکہ انہوں نے کہا ربی ارینی انظر الیک، فرمایا ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، تو مجھے تو نہیں دیکھ سکے گا، لیکن دیکھ اگر یہ پہاڑ کی طرف یہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو ان قریب تو ہمیں دیکھے گا۔ تو وہ جب پھر بے ہوش ہو گئے، ہوش آیا، پھر انہوں نے رجوع کیا اور ایک جملہ کہا فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھا۔ اب دوسری حکمت یہ تھی کہ معراج کی رات حضور مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لے گئے۔ معراج النبی کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ میثاق میں تمام انبیاء مرسلین نے اللہ سے یہ عہد کیا تھا، اللہ نے ان سے جب عہد لیا کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں تو تمام انبیاء ان پر ایمان لائیں گے اور ان کی نصرت کریں گے۔ تو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم، یہ پوری آیت ہے۔ تو اب سیدنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شب معراج مسجد اقصی سے ہوتے ہوئے آسمانوں پر جانا اس لیے تھا کہ اپنے زمانوں میں انبیاء سابقین نے آپ پر ایمان لانے اور آپ کی نصرت کرنے کا جو عہد کیا تھا وہ پورا ہو جائے، وہ پورا ہو جائے۔ تو اس تصریح سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس کو جو نعمت ملی وہ حضور کے توسل سے، یہاں تک جتنے انبیاء کو نبوت سے نوازا گیا تو حضور کی نبوت کا صدقہ ہے۔ تو کسی نے کیا کہا تھا کہ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا لولاک والے صاحبی، سب تیرے گھر کی ہے۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہونے والے اس انوکھے اور منفرد اعزاز میں ایک حکمت یہ تھی کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے بے پناہ تکلیفیں اور مشقتیں اٹھائیں، اپنوں اور بیگانوں کی دشمنی مول لی، مکہ شریف سے باہر جا کر طائف میں بھی دین کی خاطر نازیبہ باتیں سنی، کفار کی بدتمیزی کو برداشت کیا۔ ان تمام غموں کے ساتھ رفیقہ حیات، غم گسار شریکہ حیات ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نیز آپ کے غم گسار چچا کی وفات کا صدمہ بھی پہنچا، تو باری تعالیٰ نے آپ کو بے مثال سیر کے ساتھ ساتھ اپنے جلوے دکھا دیے تاکہ قلب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے زیادہ غم برداشت کیے ان سے کہیں زیادہ راحت اور خوشی نصیب ہو۔ معراج النبی کے انعامات سے قبل ایک نظر ان امتحانات اور آزمائشوں کو بھی ملاحظہ کرتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئیں۔ اعلان نبوت فرمایا تو چچا ابو طالب نے مخالفت کی، بلکہ صرف مخالفت ہی نہیں بد زبانی بھی کی، اور ام جمیل جو آپ کی چچی تھی راستے میں کانٹے بچھائے۔ ابو جہل سمیت سرداران قریش نے اور کئی قریبی رشتہ داروں نے بھی دل آزادی کی۔ آدمی غیروں سے لڑائی تو لے لیتا ہے لیکن اپنوں کی مخالفت مول نہیں لیتا۔ ہمارے ہاں عموماً کہا جاتا ہے تیری جگہ کوئی اور ہوتا تو میں دیکھ لیتا، مجھے تیری عمر اور رشتے کا حیا ہے، لیکن جب مد مقابل چچا چچی اور اپنے خاندان اور شہر والے ہوں تو حضور کے قلب اطہر پر کیا گزرتی ہوئی ہوگی۔
پھر حضور نے وہ دور بھی دیکھا جب سکے چچا ابو لہب نے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیوں سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم کو طلاق دلوائی۔ دل پہ ہاتھ رکھ کر فیصلہ کریں کتنا بڑا امتحان تھا۔ حضور کو 3 سال کے لیے شاب ابی طالب میسور کر دیا گیا۔ اس گھاٹی میں ہر قسم کی آمد و رفت پر پابندی لگائی، کھانے پینے کی ترسیل بھی ختم، تعلقات بھی ختم۔ اس کے باوجود ثابت قدمی کہ چچا کو فرمایا کہ ایک ہاتھ سورج اور دوسرے ہاتھ پہ چاند رکھ دو۔ تو یہ کسی صاحب نے میسج کیا کہ ابو طالب نے مخالفت، میں نے جناب یہ نہیں کہا ابو طالب نے مخالفت کی تھی، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضور کی غمگسار چچا سیدنا ابو طالب کی وفات نے اور آپ کی غمگسار بیوی جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی وجہ سے آپ کے قلب اطہر پر جو رنج غم دکھ علم تکلیف پریشانی تھی، اس کے مداوع کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کروائی گئی۔ اور اگر غلطی سے نکل گیا تو میں معذرت چاہتا ہوں، شاید ممکن ہے نکل گیا ہوں، تو بہرحال یہ ابو لہب کی بات کر رہا ہوں۔ تو جب چچا ابو طالب نے کہا تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ اگر میرے ہاتھ پہ سورج اور چاند رکھتے تو میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اسی سوشل بائیکاٹ کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 غم گسار شخصیات کا وصال ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک نہایت غمخوار رفیقہ حیات ام المومنین ہے، اور ان کا وصال کوئی معمولی نہیں تھا۔ انہوں نے حضور کے ساتھ بے حد ساتھ دیا، ہر موقع پر مال بھی پیش کیا اور دکھ بھی بانٹا۔ عمومی بات ہے، اگر پوری دنیا انسان کو دکھ دے اور گھر والے سکھ دیں تو بندے کو دنیا کے دکھ محسوس نہیں ہوتے، اور اگر پوری دنیا انسان کو سکھ دے مگر گھر والے دکھ دیں تو دنیا کے سکھ محسوس نہیں ہوتے۔ بڑا کام کرنا ہوتا ہے، بڑا سہارا بیوی اور گھر والے ہوتے ہیں۔ اس محصوری کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کا انتقال ہوا تو آپ نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ موت کا ذائقہ چکھنے والی دوسری شخصیت آپ کے شفیق چچا جناب ابو طالب کی ذات تھی، جنہوں نے ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا۔ مکہ کے بازاروں میں، چوک چوراہوں میں، گلی محلوں میں، حتیٰ کہ جہاں بھی چند لوگ جمع ہو جاتے ہیں رسول اکرم بات اپنی ان تک پہنچانے کے لیے تشریف لے جاتے۔ تو جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام امتحانات میں اعلیٰ ترین استقامت کے ساتھ کامیابی حاصل کی تو باری تعالیٰ نے بھی مخلوق کے لیے ممکن اعلیٰ ترین اعزازات سے نوازا۔ کفار نے حضور پر زمین تنگ کر دی تو ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اپنے پاس بلا کر سارے غم دکھ پریشانیاں دور کر دی جائیں، اپنا دیدار کروا دیا جائے۔ جب محبوب حقیقی کا چہرہ سامنے ہوگا تو سارے غم تکالیف اور مصیبتیں کافور ہو جائیں گی۔ گویا اللہ رب العالمین نے معراج پر بلا کر اپنے پیارے محبوب کی دلجوئی کرنا چاہتا تھا۔ اگرچہ دنیا میں یہ کافر تمہیں تنگ کرتے ہیں، مصائب و آلام اور آزمائشیں آپ پر آتی ہیں، مگر آپ گھبرایا نہ کریں کیونکہ ہماری پیار بری آنکھیں آپ کو تکتی رہتی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا۔ اے محبوب آپ غمزدہ نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ ہر وقت ہماری نگاہ کے سامنے ہوتے ہیں۔ تو ایسے حالات میں محبوب کو عرش پر بلا کر کونین کی وسعتیں سمیٹ کر کل جہاں کی نعمتیں عطا کر دی تو پھر محدث بریلی بولے مالک کونین ہیں، گویا پاس رکھتے کچھ نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، حشر میں کیا کیا مزے و رفتگی کے لوں رضا، لوٹ جاؤں پا کے وہ دامان علی ہاتھ میں۔ تو رفیقہ حیات کی جدائی نے دل غمگین کیا تو خالق کریم نے اپنے قرب خاص سے نواز کر تسکین عطا کی۔ لوگوں نے تانوں اور بد زبانیوں سے دل زخمی کیا تو باری تعالیٰ نے اپنے پاس بلا کر شیریں کلام کے ذریعے آپ کو مرہم عطا فرمائی۔ گویا اللہ رب العالمین نے فرمایا حبیب آپ کا دل پریشان ہے تو آئیے ہماری سلطنت دیکھیے، ہمارے جلوے دیکھیے، ہماری مزید نعمتیں دیکھیے، ہماری کرم نوازی دیکھیے، ہماری عطا دیکھیے، سارے غم کافور ہو جائیں گے۔ دیدار الہی کی کیسی چاشنی اور کیسا سرور حاصل ہوا ہوگا، اسے الفاظ میں بیان کرنا تو کجا، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم اتنی بات ضرور ہے کہ مالک کونین نے اپنے محبوب کو بلا کر محبت کا
خوب اظہار فرمایا اور سارے غم راحت میں بدل دیے۔ اس کی ایک حکمت یہ تھی کہ معراج مصطفیٰ ایمان بالغیب کا مشاہدہ بھی ہے۔ ایمان بالغیب سے مراد وہ حقیقتیں جو انسان کے حواس سے پوشیدہ ہیں، کبھی براہ راست عام انسانوں کے تجربہ اور مشاہدہ میں نہیں آتی، مثلا خدا کی ذات و صفات، ملائکہ، وحی، جنت، دوزخ، ان حقیقتوں کو بغیر دیکھے ماننا اور اس پر اعتماد ماننا نبی کی ان کی خبر دے رہا ہے۔ ایمان بالغیب ہے۔ سورۃ البقرہ کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے متقی لوگوں کا ایک وصف بیان کیا کہ وہ لوگ بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، یعنی وہ ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نائب ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے سلطنت کا دلہا اور تمام خزانوں کا مالک بنا کر یہ اختیار دیا ہے کہ جو مرضی ہے کریں، جسے چاہیں عطا فرمائیں، جس سے چاہیں واپس لے لیں۔ اللہ کی عطا سے تمام جہان، انسان، جنات، فرشتے، حیوانات، زمین و آسمان، سب کچھ ان کے حکم کے تابع ہے۔ وہ جیسے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ویسا ہی کرم عطا فرما دیتا ہے۔ جنت ان کی جاگیر ہے، اللہ کی تمام نعمتیں ان کے ہاتھوں میں تقسیم ہوتی ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، انا آتیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرما دی۔ وَإِنِّي قَدْ آتَيْتُ خَزَائِنَ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ، مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں عطا کی گئی۔ میرے سرکار فرماتے ہیں، یہ بخاری کی حدیث ہے، جنت کے پتے پتے پر حوروں کی آنکھوں میں غرضیہ کہ ہر جگہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا۔ یہ چیزیں اللہ کریم کی بنائی ہوئی اور محمد رسول اللہ کو دی ہوئی ہے۔ تاجدار کائنات نے کہا کہ مجھے زمین اور آسمان کی، مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں دی گئی۔ تو پھر عاشق بولا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ مالک کے حبیب، یعنی محب و محبوب میں نہیں، میرا تیرا خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ ایک حکمت یہ ہے کہ انسانی فطرت جب وہ کسی ہولناک چیز کا وہ پہلی بار یا اچانک دیکھتا ہے تو اس پر ہیبت طاری ہوتی ہے، الا ماشاء اللہ۔ جیسے سیدنا موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجنے سے پہلے اللہ نے عصا کا عیدہ بننے کا معجزہ تجربہ کروایا۔ فرعون کے سامنے جب یہ معجزہ ظاہر کریں تو آپ پر ہیبت طاری نہ ہو۔ پھر اور یہ قرآن کہتا ہے کہ اور یہ کہ تم اپنا عصا ڈال دو، جب اسے تم لہراتا ہوا دیکھو گویا کہ سانپ ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پیٹھ پھیر کر چلے، تو مڑ کر نہ دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام سامنے آؤ، نہ ڈرو، بے شک تم امن والوں میں سے ہو۔ تو نبی اکرم آج بھی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت فرماتے ہیں، کل بروز قیامت بھی منفرد شان کے ساتھ شفاعت فرمائیں گے، بلکہ شفاعت کا دروازہ آپ ہی کھولیں گے۔ معراج مصطفیٰ کی ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے مال و جان جنت کے عوض خریدے ہیں، جیسا کہ قرآن میں فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ تو اب مسلمانوں کی جان و مال کا خریدار اللہ ہے، مال و جان کو بیچنے والے مسلمان، یہ سودا ہوا حضور کی معرفت سے۔ یہ معراج اس لیے کرائی گئی تاکہ جس کی معرفت سے سودا ہوا وہ مال کو بھی دیکھے اور قیمت یعنی جنت کو بھی۔ فرمایا، اے محبوب تم نے مسلمانوں کی جان و مال کو تو دیکھا ہے، آؤ ان کی قیمت جنت کو بھی دیکھ جاؤ، اور اپنے غلاموں کی عمارتیں اور باغات وغیرہ بھی ملاحظہ کر لو، بلکہ خریدار کو بھی دیکھ لو، یعنی خود پروردگار عالم کی ذات کو بھی امام کا دیکھنا، سب کا دیکھنا ہوتا ہے۔ اب حرف آخر کے طور پر اتنا عرض کر دوں کہ اللہ کے ہر فعل میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ میں اپنے ٹائم سے صرف 4 منٹ پیچھے ہوں۔ اگر انسان صرف یہی بات ذہن میں پختہ کر لے کہ اس کی بہت ساری الجھنیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ حرام کے پیچھے اس لیے بھاگتا ہے کہ اسے حلال بظاہر کم نظر آتا ہے۔ اگر وہ یقین رکھے اس میں کم بھی اللہ کی حکمتیں عطا ہیں تو حرام کا تصور بھی نہیں کرے گا۔ پریشانی میں دل برداشتہ ہونے کی وجہ سے شکوہ و شکایت کرتا ہے، اگر یقین رکھے کہ اس پریشانی میں بھی اللہ کی بے شمار حکمتیں ہیں تو شکوہ کرنا تو کجا
پریشانی میں بھی لطف محسوس کرے گا۔ سفر معراج میں اللہ رب العالمین کی بے شمار حکمتیں تھیں، کچھ ہماری سمجھ میں آتی ہیں، ان میں سے ایک نبی اکرم کی شانوں کا ایک نیا پہلو ظاہر کرتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ معجزہ ہوتا ہی وہی ہے جس تک عقل کی رسائی نہ ہو، جیسے اس معجزہ کی حقیقت جاننا انسانی عقل کے بس میں نہیں، ایسے ہی اس کی حکمتوں تک کما حق کو پہنچنا ممکن نہیں۔ حضور کا یہ سفر معراج جسمانی سفر تھا، معراج جسمانی کے ساتھ حضور تشریف لے کے گئے۔ آخری بات شاید میں 1 منٹ 2 منٹ رہ گئے میں عرض کر دوں، حضور فرماتے ہیں کہ جب مسجد اقصی میں امامت، اس کے بعد یہ آسمان سدرۃ المنتہا جبریل رہ جاتے ہیں، حضور فرماتے ہیں جب میں رف رف پہ بیٹھا آگے گیا، قرب میں پہنچنے لگا تو اللہ رب العالمین کی صفاتی ناموں کے پردے آئے۔ مثال کے طور پر رحمان، رحیم، کریم، حریص، مومن، مومنین، اس طرح اللہ کی 360 صفتیں ہیں، اسماء صفاتی ہیں۔ تو میرے کریم فرماتے ہیں میں جس پردے سے اندر جاتا گیا میں اسی صفت سے متصف ہوتا گیا۔ یہ بڑی بات میں کہہ رہا ہوں، حضور فرماتے 360، اور پھر فرمایا میرے غلاموں اللہ کی ان 360 صفات میں سے کوئی ایک صفت بھی انسان کے اندر آ جائے، بندے کے اندر آ جائے تو اللہ رب العالمین اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرمائے گا۔ تو تاجدار صداقت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ رب العالمین کی ان تمام صفات میں سے کوئی ایک صفات، کوئی ایک صفت مجھ ابو بکر میں بھی ہے، تو میرے کریم نے فرمایا ابو بکر اللہ کی ان 360 صفات کی 360 صفات تیری ذات کے اندر موجود ہیں۔ جو کچھ کہا اللہ رب العالمین شرف قبولیت عطا فرمائے، کہیں پہ کوئی غلطی کوتاہی ہے تو آپ احباب کے ساتھ میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے معافی کا درخواستگار ہوں۔ آپ کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کی سما خراشی کی معذرت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ علامہ حکیم محمد اخلاق صاحب، آپ نے جی میر صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی، مائک تھوڑا ٹھیک کریں یا کیا پرابلم آ رہی ہے؟ میر صاحب آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی میر صاحب کی آواز نہیں آ رہی، شاید کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہو گئی ہے۔ میر صاحب دوسری اس سے آ گئے، ٹھیک۔ ڈاکٹر یاسر حسین ستی صاحب اب موبائل سے آیا ہوں میں۔ جی جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے، شروع کریں جی میر صاحب، آپ کی آواز آ رہی ہے اب۔ جی اب آ رہی جی، جن صاحبان نے اگر کوئی تبصرہ فرمانا ہے، کوئی سوال کرنا ہے تو ہاتھ کا نشان بنائیں تو میں اس کو پکاروں سر۔ جی ڈاکٹر ساجد خان خقوانی صاحب۔ بہت شکریہ جی، ماشاءاللہ بہت عمدہ، شاندار اور مرصع و مرقع کتاب تھا، ادبیت بھی اپنے عروج پر تھی۔ میں بس بات چلانے کے لیے ایک بات کرتا ہوں، پھر آگے موقع ملا تو تفصیلی تبصرہ بھی عرض کروں گا کہ نبیوں کے ایمان میں اور امتیوں کے ایمان میں، نبیوں میں اور امتیوں میں بہت فرق ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک فرق یہ بھی ہے کہ امتی کا ایمان بالغیب ہوتا ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کو، فرشتوں کو، وحی کو، جنت، دوزخ وغیرہ دیکھا، لیکن انبیاء علیہ السلام کا ایمان جو ہے وہ ایمان بالشہادت ہوتا ہے۔ فاضل مقرر نے بڑے اختصار کے ساتھ اس طرف اشارہ کیا تھا، تو میں ذرا تفصیل عرض کیے دیتا ہوں کہ القرآن نے فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا ارسلناک شاہدا، کہ ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ تو وہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرائی جاتی ہے، فرشتے سر راہ مصافحہ کرتے ہیں، گزشتہ روحوں کو
وہ ملتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں اور جنت دوزخ کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے جیسے فاضل مقرر نے فرمایا, اور پھر وہ گواہ کی حیثیت سے باقی انسانیت کو بتاتے ہیں کہ ہم دیکھ کر آئے ہیں, تم مان لو. تو اب باقی 1,24,000 انبیاء کا بیت المقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنا اور ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا, یہ بھی ایمان بالشہادت کا ایک حصہ تھا کہ جس آخری نبی پر ختم نبوت پر ایمان لائے ہیں وہ غیب میں نہ رہے, ان کے سامنے یعنی اس کے شاہد بن جائیں, وہ گواہ بن جائیں. اور میں اپنے طالب علموں سے ایک بات کہا کرتا ہوں کہ مرنے کے بعد تو سب لوگ مسلمان ہو جائیں گے, 100% لوگ مسلمان ہو جائیں گے. ہم جو پڑھتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وغیرہ, تو مرنے کے بعد تو سب سے پہلے اسرائیلی آ کر کہے گا, جی بھائی جان آپ مانتے ہو کہ نہیں مانتے, لیکن اس وقت ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں ان کو مثال دیا کرتا ہوں, پہلے بھی میں نے یہاں عرض کی تھی ایک دفعہ, کہ جیسے میں اپنے طالب علموں سے کہوں کہ میں یونیورسٹی کا پیپر دیکھ آیا ہوں, یہ سوال آ رہا ہے اور تم اس کو اچھی طرح تیار کر لو, اور طالب علم کہیں یہ ایسے اپنے طرف سے مار رہا ہے, وہاں تو بہت سیکورٹی ہوتی ہے, سیکریسی ہوتی ہے, وہاں کے سوال کسی پتہ چل سکتے ہیں. جبکہ میں نے عرض کیا کہ انبیاء ایمان بالشہادت کے مالک ہوتے ہیں. تو وہ میری بات کو نہ مانے اور اگلے دن پیپر میں وہی سوال آیا ہو اور وہ خالی چھوڑ کر آ جائیں, اور پھر مجھے آ کر کہیں کہ سر ہم نے مان لیا کہ آپ صحیح کہہ رہے تھے. تو میں نے کیا کہوں گا, اب ماننے کا کیا فائدہ, اور تو تم فیل ہو کر آ گئے. تو جو نبیوں کی بات کا یقین کر لے گا کیونکہ وہ گواہ ہیں, دیکھ کر آئے ہیں, مل کر آئے ہیں, مشاہدہ کر کے آئے ہیں, تو وہ مسلمان ہوگا. مرنے کے بعد سب لوگ مسلمان ہو رہیں گے. سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس وقت مان تو لے گے لیکن پھر کسی سفارش کرنے والے کی سفارش کرنے فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ معراج شریف ایک طرح سے ایمان بالشہادت کی تکمیل تھی. بہت شکریہ جی. شکریہ ڈاکٹر صاحب. اب ڈاکٹر سمیہ اخلاق صاحب اپنی بات کریں گی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں معذرت چاہتی ہوں میر صاحب سے کہ میں نے جسارت کی, آئندہ ایسا نہیں ہوگا. میر صاحب آپ حکم دیں گے تو حاضر رہیں گے انشاءاللہ. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ڈاکٹر صاحب, آپ ہمارے لیے محترم ہیں. جی دوسرے جو خطاب تھا بہت اعلیٰ, بہت جیسے مرقع اور بہت ہی حسین مرصع خطاب تھا, مزہ آیا سن کے. بس مجھے تھوڑی سی تشنگی رہ گئی, صفات الہی والا جو آپ نے ذکر فرمایا اس حوالے سے تھوڑی سی وضاحت فرما دیجئے. آپ نے فرمایا 370 صفات, تو ابھی تک ہم لوگوں نے 99 اسماء حسنہ سنے تھے, لیکن آپ ماشاءاللہ سے یہ بتا رہے ہیں تو ایک تو گروپ میں ہمارے ساتھ اگر آپ شیئر کر دیں, دوسرے اس کو تھوڑی سی اور وضاحت فرما دیں کہ صفات کے حوالے سے جو حضور کا سفر تھا وہ کس طرح تھا, کہ آپ ایک صفت کے در میں داخل ہوتے تھے, کس طرح تھا, ذرا سا وہ وضاحت فرما دیجیے. جی علامہ صاحب. جی میں نے یوں عرض کیا ہے کہ سفر معراج میں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسے مقام پہ پہنچا جہاں اللہ رب العالمین کی 360 صفات تھیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسماء کا میں نے نام نہیں لیا, لیکن اگر لے لیا بھی جائے تو اللہ رب العالمین کے یہ جو ہمارے تک وہ تو 99 اسماء پاک ہے, لیکن اہل محبت, اہل طریقت اور اہل نسبت میں جو لکھا ہے وہ تو اللہ رب العالمین کے 1000 اسماء پاک ہے. پہلی بات عام عوام تک, عوام الناس تک 99 ہے, وہ بالکل ٹھیک ہے. میں نے 360 صفتوں کا پکارا ہے, کہا ہے میں نے. میں ریٹن وہ ثبوت آپ کو گروپ میں کل ڈاکٹر یاسر صاحب کو میں فراہم کر دوں گا. مجھے چونکہ اس کے ساتھ تھوڑی سی کم شناسائی ہے, میں بڑی مشکل سے پہلی دفعہ بھی آپ کے ساتھ ٹچ ہوا ہوں. تو وہ صفات یہ تھی کہ اللہ رب العالمین کی اپنی صفات ہیں, جو اللہ کی بہت ساری صفات جو صفتیں ہیں وہ انسانوں کے اندر بھی ہوتی ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان صفتوں سے متصف ہوتا گیا, جس پردے سے اندر گیا وہ صفت میرے اندر آتی گئی. تو میں نے جیسا یہ بھی عرض کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اچھا وہ ان صفات میں سے کوئی صرف جب تک بندے کے اندر نہ آئے وہ صوفی تو کجا وہ عالم بھی نہیں بن سکتا. تو جو بندہ عالم ہوتا ہے تو اس کے اندر رب کی وہ علم کی وہ صفت موجود ہوتی ہے. میں نے اس نقطۂ نگاہ سے عرض کیا تھا. جی آگے بڑھتے ہیں. ڈاکٹر فیصل شہزاد صاحب نے بات کرنی ہے. ڈاکٹر فیصل شہزاد صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ نے ہاتھ کا نشان بنایا ہے, بات گفتگو فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر فیصل شہزاد جی, تھوڑا سا بتا دوں کہ میرا ایکچوئل سبجیکٹ میتھمیٹکس ہے اور مجھے آج بہت اچھا لگا. حکیم صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی صحت دے اور آپ کے علم و عمل میں برکت نازل فرمائیں. بس ایک دو چھوٹی چھوٹی سجیشنز تھی اور ایک چھوٹا سا سوال تھا. میرا سجیشن یہ تھی کہ تھوڑا سا ہمیں اگر اس پہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو بھی ہمارا لیکچر ہو, ٹاپک ہو, اگر آپ اس کو نیکسٹ ڈے اس کا شارٹس ایک جیسے ڈاکٹر ساجد خاکوانی صاحب گروپ میں شیئر کرتے ہیں تو آپ اگر گروپ میں شیئر کر دیں تو ہم اس کو اسٹڈی کر لیں. اور سیکنڈلی میری ایک سجیشن یہ بھی تھی کہ ہم اس گروپ کو کیسے افیکٹو بنا سکتے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے بھی, کیونکہ مجھے بہت اچھا لگا کہ مطلب آپ جیسے اچھے عالم لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اسلام سیکھنا اور ان چیزوں کو. اچھا, میرا ایک کوشچن یہ تھا کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتنے ٹائم پیریڈ کی تھی؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے وہ تشریف لے کے گئے تو کتنا ٹائم پیریڈ تھا؟ پھر تو کریکشن کر لیں, کیونکہ جو میں نے پڑھا تھا کہ وہ جیسے کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو تھی دنیاوی زندگی وہ 63 تھی. تو میں نے کہیں پہ یہ بھی پڑھا تھا کہ وہ 93 سال, یعنی وہ 30 سال زمینی 30 سال کاؤنٹ ہوتے تھے جو معراج کے تھے. تو کیا یہ ایسا ہی ہے؟ جی علامہ صاحب. جی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے کہا ہے, مجھے آواز کم آئی ہے لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ کئی سال پہ مشتمل تھا, اس میں کوئی شک نہیں. یہ معجزہ ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور کا عرش پہ جانا یہ معجزہ ہے, اور معجزے کی تعریف یہ ہے کہ عقل انسانی کے اندر وہ سما نہیں سکتا, پہلی بات. دوسرا یہ ہے کہ وہ مختصر اتنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پانی سے وضو فرمایا واپس آئے تو وہ پانی ابھی تک بہ رہا تھا, وہ اپنے دروازے کی زنجیر یا تھی وہ ہل رہی تھی, اور آپ جب گزرے تو درخت کوئی تھا اس کے ساتھ آپ کا امامہ شریف ٹچ ہوتا ہے تو واپس آئے تو وہ ٹہنی بھی ہل رہی تھی. یہ اتنا قلیل ہے, اس کی قلت اتنی ہے اور اس کی طوالت اتنی ہے کہ 50,000 برس کا علماء نے لکھا ہے کہ اتنا تھا. جس طرح کی قیامت کا دن ہوگا یہ عام لوگوں کے لیے, گناہ گاروں کے لیے 50,000 برس کا اور اس سے بھی بڑھ سکتا ہے, اور نیکوکاروں کے لیے پلک جھپکنے میں اور پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھنے میں یا نماز عصر سے نماز مغرب تک جو دنیاوی ٹائم ہے اتنے میں بسر ہو جائے گا. تو طویل 50,000 برس تک ہے, اور نیکوکاروں کے لیے پلک جھپکنے یا 2 رکعت نماز نفل کے وقت کا بزم معاشر اتنا ہی ہوگا اور وہ گزر جائیں گے. اب یہ معجزہ, اس معجزے میں بالکل ایسا ہی ہے کہ اس کی طوالت 50,000 برس ہے اور اس کی قلت اتنی ہے کہ پانی بہ رہا تھا واپس حضور تشریف لے کے آئے. جی شکریہ. ڈاکٹر محمد فرید خان صاحب نے بات کرنی ہے. جی بہت شکریہ امیر صاحب, اللہ پاک ساروں کے درجات بلند کرے. انتہائی بہت جامع مقالہ تھا, اور جہاں پہ بھی میرے آقا سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ذکر ہو تو وہاں اس جگہ کے بھی اثرات چینج ہو جاتے ہیں. تو پھر انسان بے ساختہ وہاں پہ یہی بات کہہ اٹھتا ہے کہ سر لا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی, کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بے کمال ہی. میں قبلہ حکیم صاحب کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے بہت ہی فیض سے ہمیں نوازا. اس لحاظ سے ایک دو باتیں میں کروں گا جو آپ نے ذکر کی. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ صوفی کی جو صفتیں ہیں وہ بعد میں عطا کی جاتی ہیں. اللہ پاک کے جتنے بھی صفاتی نام ہیں یا ہزار یا جتنی بھی, وہ تو انسانی ایک سوچ یا تحقیق ہے, یہ اللہ پاک بہتر جانتا ہے یا جس کو وہ علم عطا کرے. مگر ایک چیز جو اللہ پاک جس وجہ سے کسی کو کوئی چیز پہنچاتا ہے وہ صفت اس کے پاس نہیں ہے,
اور وہی صفت وہ انسان میں اپنی تخلیق میں ڈالتا ہے، اور وہ ہے عاجزی کی. اللہ پاک عاجز نہیں ہے کسی کے آگے بھی، کوئی کوشچن کر نہیں سکتا، اور وہ آنسریبل کسی کا بھی نہیں ہے، تخلیق کار ہے. ٹھیک ہے، تو یہ عاجزی کی صفت جب وہ کسی میں ڈالتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہ عاجزی کے اندر آ چکا ہے، تب اس کے اندر وہ صفتیں، اس کے ایک سمجھیے کہ جھلک شائبہ وہ ڈالا جاتا ہے پھر اس کے اندر. ٹھیک ہے، اور پھر آگے چیزیں لے کے انسان چلتا ہے. اور باقی چیز یہ کہ جہاں تک حکمتیں اور یہ معراج شریف کی، تو وہ تو سب سے پہلی تحفہ جو تھا وہ نماز، اور پھر اس کے بعد سورہ بقرہ کی آخری 2 سورتیں. اور سب سے بڑی حکمت جو میں یہ سمجھتا ہوں اور معجزہ وہ یہ کہ آپ کو وہ تمام گناہ درجہ بدرجہ دکھا دیے گئے جس کی وجہ سے امت کہیں نہ کہیں پکڑی جا سکتی تھی، ڈوب سکتی تھی، اور ان گناہوں کی وجہ سے پست ہو سکتی تھی. تو آپ نے تو وہ علم جو میرے آقا نے آ کے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے عام کیا، اور پھر ساتھ یہ چیزیں، اور پھر اس چیز کا حکم کہ اللہ کے ساتھ کسی کو نہ ٹھہراؤ شریک، اور وہ قل ہے، قل هو اللہ احد ہے. اور اسی کے ساتھ معراج کا ایک ایسا سفر جو اب سائنس بھی آ کے تھوڑا بہت کرتی ہے، کہ آج ہی ایک آرٹیکل ناسا نے شائع کیا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک ستارہ، کیونکہ ناسا نے حد مقرر کی تھی 13.5 بلین ایسے سال جس میں روشنی سفر کرتی ہے، وہاں ہے کائنات کی وسعت. تو آج وہ جو ان کا ایک JWS جیمز ویب ٹیلیسکوپ ہے، اس نے دکھایا کہ ایک ستارہ ٹمٹما رہا ہے جو کہ 14.2 بلین بلکہ لائٹ ایئرز دور ہے. تو وہ اچانک زیرو پہ پہنچ گیا ناسا والے کہ ہم یہ کیا سوچتے ہیں اور ہوتا کیا رہتا ہے. تو یہ ایک ہی شخص کو پتا ہے، اور وہ ہے سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. بہت شکریہ. شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر زمان راجہ صاحب آج تشریف لائے کافی دنوں کے بعد، ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنی بات رکھیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری واپسی ہوئی اور تھوڑا سا صاحب فراش ہو گیا، طبیعت ناساز تھی، تو آج ذرا بہتر تھی تو میں نے کہا حاضری لگوا لوں. تو حکیم اخلاق صاحب نے بہت ہی علم و ادب اور محبت کی چاشنی کے ساتھ بھرپور حکمت کے موتی بکھیرے. اور جو اقبال نے فرمایا ہے کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. تو یہ ایک انعام ہے اور شان مصطفیٰ ہے، اور اس میں شان کبریائی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو کسی نہ کسی مقام پہ اپنا دیدار کروایا، یا ان کو اپنی حکمت سے آشنا کیا. کسی کو معراج پہ بلا کے، کسی کو معجزہ دکھا کے، کسی کو کسی مصائب میں گرفتار فرما کے، جیسے حضرت زکریا کا ذکر ملتا ہے کہ وہ درخت کے اندر پناہ لی اور جب آرا چلا تو پھر ان کو معراج ہوئی، اور حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں. تو یہ شان مصطفیٰ ہے. اور اقبال ہی فرماتے ہیں کہ موسیٰ بہوش رفت یک پرتو صفات تو عینی ذات بھی نگری تبسمی. اور وہ ایک جھلک دیکھنے کے بعد اپنے ہوش کھو بیٹھے، اور ایک وہ ذات کریم ہے جو عین ذات خدا بندی کا دیدار کرتے رہے اور مسکراتے رہے. تو یہ حکمتیں جو ہیں اپنے اپنے انداز سے بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن اصل حکمت جو ہے یہ شان مصطفیٰ اور شان کبریا ہے کہ وہ خدا نہیں، بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں. وہ کیا ہیں اور وہ کیا نہیں، یہ محب حبیب کی بات ہے. اس کی اصل حکمتیں تو یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے. اور میں اس بات کو سیکنڈ کروں گا جو ڈاکٹر ساجد الحقوانی صاحب نے فرمائی کہ ایک صاحب حال فقیر سے میں نے سنا، انہوں نے فرمایا کہ ہماری شہادت جو ہے، جو ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، یا اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، کہاں پر؟ دریاؤں میں، سمندروں میں، پہاڑوں کی گھاٹیوں میں، آسمانوں کی بلندیوں میں، زمین کی وسعتوں میں، گہرائیوں میں. تو کیا ہم نے یہ سب جگہیں دیکھی؟ نہیں دیکھی. تو پھر ہم کیسے شہادت دیتے ہیں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے؟ تو ایک ہستی ایسی ہے
جس کو اللہ نے دکھا بھی دیا اور بتا بھی دیا، اور وہ انہوں نے شہادت دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کا کسی جگہ پر کوئی شریک نہیں ہے۔ تو ہماری شہادت الشہادت ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔ یہ انور قریشی صاحب نے ہاتھ کا نشان بنایا تھا۔ انوار قریشی صاحب آپ ایک آدھا منٹ ہی ذرا گفتگو فرما لیں، ٹائم ہمارے پاس ختم ہو چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھا مقالہ پیش کیا علامہ صاحب نے، بہت خوبصورت گفتگو فرمائی، بہت اعلیٰ علم و ادب کے ساتھ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اور اتباع سے بھرپور جملے، ان کے بڑے جامع اور معنی اور فصاحت اور بلاغت کے ساتھ انہوں نے سارا اسرار و رموز سفر معراج کے پیش فرمائے۔ میں اتنا ہی کہوں گا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچے ہوما ہمادارن تو تنہا داری۔ اور حضرت اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی، 3 سوال حکیم الامت علیہ رحمہ نے اٹھائے۔ مغز قرآن روح ایمان جان دی، قرآن کا مغز کیا ہے، ایمان کی روح کیا ہے، دین کی جان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہست حب رحمت للعالمین۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ جزاک اللہ جی۔ اب ہم اختتام کی طرف پہنچ چکے ہیں اور آج کے پروگرام کی صدارت فرمانے والے جناب محمد اختر سید صاحب سے میں درخواست کر رہا ہوں کہ وہ صدارتی خطبہ عطا فرما دیں۔ شکریہ امیر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہمارے نشست کا موضوع تھا معراج کی روحانی حکمتیں، اور بیان کرنے والے تھے جناب حکیم اخلاق احمد الخیری صاحب۔ حکیم صاحب نے جب اپنا بیان شروع کیا تو بیان کے شروع میں آپ نے لفظ معراج کے معنی بیان فرمائے اور فرمایا کہ معراج صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو نصیب نہیں ہوئی، بلکہ دیگر انبیاء کو بھی معراج سے اللہ تعالیٰ نے فیضیاب فرمایا تھا، جس میں انہوں نے ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ بلایا، انہیں جنت کی سیر کروائی، اور پھر ادریس علیہ السلام نے جنت سے واپس آنے سے انکار کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ ٹھیک ہے انہیں وہیں رہنے دیا جائے۔ لیکن نہ ادریس علیہ السلام کی اللہ سے براہ راست ملاقات ہوئی، نہ موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے براہ راست ملاقات ہوئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے تو وہاں وہ اللہ سے ہم کلام ہوئے، دیدار کا مطالبہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے، اور جب موسیٰ علیہ السلام اصرار کرتے رہے تو آپ نے فرمایا کہ اچھا میں اس فلاں پہاڑ کی طرف دیکھو، میں وہاں کچھ اپنی تجلی پیش کروں گا، اگر یہ پہاڑ سلامت رہا تو پھر تم مجھے یقیناً دیکھ سکو گے، میں تمہیں اپنے دیدار کا شرف بخشوں گا۔ لیکن جب وہ تجلی ہوئی تو وہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے ہوش کھو بیٹھے، اور جب وہ ہوش میں آئے تو انہوں نے اللہ سے توبہ کی۔ ابراہیم علیہ السلام کی معراج کا بھی ذکر کیا کہ ان کو بھی معراج نصیب ہوئی، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج تھی وہ سب سے انوکھی اور سب سے نرالی معراج تھی کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں ہی زمین سے آسمان تک کا سفر طے کرتے ہوئے عرش تک پہنچے، اور وہاں آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی اور دیدار بھی ہوا، اور اس ملاقات کا بھی انہوں نے ذکر معراج کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ یہ معراج نبوت کے 12ویں سال میں ہوئی، اور رجب کے مہینہ تھا اور 27 رجب کی تاریخ تھی، اور آپ نے فرمایا کہ جب معراج کا سفر شروع ہوا تو آپ ام ہانی کے ہم وہ خواب تھے، اور اس وقت وہاں سے جب آپ معراج کے لیے روانہ ہوئے تو وقت کی روانی کو روک دیا گیا۔ ایک روایت تو یہ ام ہانی کے یہاں سے سفر پہ جانے کی ہے، اور اس کے علاوہ ایک روایت جو ہے وہ یہ ہے کہ کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطیب میں محو خواب سے نیند کی غفلت میں ایک نیند میں تھے کہ وہاں سے آپ کی معراج کا سفر شروع ہوا، اور یہ زیادہ قرینہ قیاس یوں بھی لگتا ہے کہ جو سورہ اسراء کی جو شروع ہوتی ہے تو وہ وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ سبحان الذی بعبدہ، اور وہاں پر یہ ذکر فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات کے جو آپ کو لے گئی ایک رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ۔ تو قرآن کی اس آیت کو دیکھیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ معراج کا سفر جو ہے وہ
مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے شروع ہوا. مزید برآں جب معراج کا ذکر کیا پھر اس کے بعد جناب حکیم اخلاق احمد الخیری صاحب نے معراج کے متعلق ان کی حکمتوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کسی علت کی یا کسی وجہ کی ضرورت نہیں ہوتی, اور وہ بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی علت کے جو ہے نا کوئی بھی کام جو ہے نا وہ حکم دیتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے, اور ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. تو جو معراج جو کہ ایک عظیم معجزہ بھی ہے, اس کی حکمت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو 12 سال سے دین کی تبلیغ کر رہے تھے, اور اس دین کی تبلیغ کے سلسلے میں آپ کو بہت تکالیف بھی اٹھانا پڑی, جن میں جو 3-4 انتہائی زیادہ تکالیف تھی وہ یہ تھی کہ اس دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور محبوب چچا کے انتقال ہوئے. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو جو آپ کے چچا کے بیٹوں سے کے نکاح میں تھی, ان سے طلاق بھی ہوئی صرف اس دین حق کو پہنچانے کے پاداش میں. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کی تبلیغ کرتے رہے, اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتے رہے, تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج سے نوازا تاکہ آپ کے دل کو جو تکالیف پہنچی ہے اس کا ازالہ ہو سکے اور آپ کی دلجوئی ہو سکے. معراج ایمان بالغیب کا مشاہدہ بھی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, اور یہ بھی بیان حکیم صاحب نے کیا. اس کے علاوہ حکیم صاحب نے مزید فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں بھی عطا کی گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا بھی تحفہ دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنے امتیوں کی جس کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں اجازت دے گا اس کی شفاعت کریں گے. معراج کی تمام حکمتوں تک پہنچنا ممکن نہیں, یہ 2-4 حکمتیں تھیں جو آپ نے بیان فرمائی. اور مزید بنا یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے صفاتی نام ہیں ان صفاتی ناموں کے پردے بنے ہوئے تھے, اور جس پردے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے اس صفت کے مطابق وہ صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس کی جو برکات تھیں اور وہ صفت منتقل ہو جاتی تھی. اور اس طرح سے انہوں نے ذکر کیا کہ تقریباً 360 صفات ایسی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئیں. خطاب کے اختتام کے بعد جب تبصروں کا دور شروع ہوا تو ڈاکٹر ساجد خاقانی صاحب نے سب سے پہلے تبصرہ کرتے ہوئے بیان کی تعریف کی اور فرمایا کہ نبیوں اور امتیوں کے ایمان میں فرق ہوتا ہے, اور یہ فرق کی تفصیل انہوں نے بتائی کہ انبیاء کا ایمان جو ہے وہ بالشہادت ہے, کہ انبیاء جو ہے وہ ایمان کی شہادت دیتے ہیں, اور امتی جو ہے وہ اس کا ایمان غیب پر ہوتا ہے کہ وہ بس سنتا ہے نبی سے اور اس پہ ایمان لے آتا ہے, کیونکہ امتی کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ نبی سے کوئی بات سنے اور اس پہ بغیر کسی بحث کے اور بغیر کسی سوچنا کے ایمان لے آئے. ڈاکٹر سبیہ اخلاق صاحبہ نے بھی خطاب کی تعریف کی اور صفات کا ذکر کرتے ہوئے حکیم صاحب سے صفات کی وضاحت چاہیے کہ وہ کس طرح کی صفات تھی, اور ہم نے تو 99 نام سنے ہیں اور آپ نے 360 کا ذکر کیا, تو حکیم صاحب نے اس کا بھی بحسن خوبی جواب دیا. ڈاکٹر فیصل شہزاد صاحب نے بھی اپنے تبصرے کے دوران خطاب کی تعریف کی. انہوں نے یہ درخواست بھی کی کہ کارروائی جو اس نشست کی ہے وہ کارروائی دیگر نشستوں کی طرح گروپ میں مشترک کی جائے تاکہ ایک خلاصہ جو ہے وہ اس نشست کا مل سکے اور اس کو پڑھ کے جو ہے وہ معلومات بڑھائی جا سکیں. اس کے علاوہ آپ کا سوال تھا کہ معراج کا دورانیہ کتنا ہے, تو جناب حکیم اخلاق احمد الخیری صاحب نے اس معراج کے دورانیے کا بھی ذکر کیا, فرمایا کہ بظاہر تو دنیا میں وہ چند لمحے تھے, لیکن خفیہ مخفی طور پہ اس کا دورانیہ بہت بڑا تھا. وہ اتنا لمبا دورانیہ کہ آپ جو ہے دنیا کا سب سے طویل سفر کر کے آسمان تک اللہ کی بارگاہ میں پہنچے, اسے وہاں سے تشریف بھی لے آئے, اور وضو کا پانی جو ہے وہ بہ رہا تھا, اور وہ درخت کی ٹہنی ہل رہی تھی اور دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی وغیرہ. ڈاکٹر فرید صاحب نے بھی خطاب کی تعریف کی اور کہا کہ جہاں ذکر نبی ہوتا ہے تو وہ محفل بھی جو ہے نا مبارک ہوتی ہے, اور صفات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے صفات پہ اپنا نقطہ نظر بیان کیا.
डॉक्टर जमान राजा साहब ने भी खिताब की तारीफ की और फरमाया कि मेराज एक इनाम है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया गया, और बहुत सी हिकमत हैं इसमें, और कहा कि हमारी नज़र इन हिकमतों का जो अहाता नहीं कर सकती। आखिर में अनवर कुरैशी साहब ने भी खिताब की तारीफ की और अल्लामा इकबाल के अशार से किताब के बारे में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और सिफात के बारे में तारीफ की, और इस तरह इस किताब को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सराहा। बस इन्हीं अल्फाज के साथ में इस किताब के बयान और उसकी जो तबसरे किए गए उनको समेटता हूँ, और आखिर में मेरा एक मुअद्दबाना मशवरा हकीम अखलाक अहमद साहब से होगा कि जो उन्होंने जिक्र किए अंबिया की मेराज के हवाले से और इद्रीस अलैहिस्सलाम की जन्नत में जाने के हवाले से, तो उसके बारे में ये मजमून किसी एक मुबस्सिर ने भी इसकी दरख्वास्त की थी, तो कल इनके अगर हवाला जात पेश कर दें तो हम अपनी मालूमात बढ़ा सकेंगे, तो उनकी बड़ी नवाजिश होगी। बहुत शुक्रिया। यह जनाब मोहम्मद अख्तर सैयद साहब, अब हम इख्तिताम तक पहुंच चुके हैं। आज के प्रोग्राम के मुंतजिम मोहतरम जनाब डॉक्टर यासर सत्या खैरी साहब से मैं मुल्तमिस हूँ कि प्रोग्राम में शरीक हजरात और ख़वातीन का शुक्रिया अदा फरमा दें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़र इनायत और बुज़ुर्गों की तवज्जुहात कि एक दफ़ा फिर हमारा प्रोग्राम बड़े ही आसान तरीके के साथ पाए तकमील तक पहुंचा, और हमने सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज शरीफ की खूबसूरत बातें समात फरमाई। मैं सोच रहा था कि पूरी दुनिया से लोग शामिल होते हैं और ये वेव्स कितनी कहाँ तक फ़ज़ाओं में मेरे नबी अलैहिस्सलाम के चर्चे हो रहे हैं। यकीन जाने अल्लाह तबारक व तआला इसमें इखलास और अलावत नसीब फरमाए और आखिरत में हम सब की निजात का ज़रिया बने। मैं इतना ही कहूँगा, हकीम अखलाक साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने खूबसूरत अंदाज के साथ अल्फाज में समझता हूँ कि इनके आगे हाथ बांध कर खड़े होते हैं कि ये बोले चले जाते हैं इसी तरीके के साथ। माशाअल्लाह हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान में बड़ी अहसन गुफ्तगू फरमाई, और जितने भी हज़रात और ख़वातीन ने तबसरे किए, सवाल जवाब हुए, सब ने कमाल बातें की। और मैं यही कहूँगा कि आखिर में ये बात अभी अख्तर सैयद साहब जब सदारती खुतबे में कह रहे थे कि पानी भी चल रहा था, दरख्त की टहनी भी हिल रही थी, मुझे किसी आरिफ की बात याद आई कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम जाने कायनात हैं। जब कायनात की जान चली गई तो सदियाँ अगर गुजर गई तो वो अरसा जो है वो इसी तरीके के साथ रह गया कि वापस जब आए तो वो लम्हात का सफ़र था। यानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम जाने कायनात हैं, वो कायनात के अंदर हैं तो कायनात चल रही है, कायनात में नहीं तो कायनात रुक जाती है। अल्लाह तबारक व तआला हमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ कल्बी ताल्लुक़ कायम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और उस पाक बारगाह से होते हुए हमें रब्बुल आलमीन की वादानियत के वो गहरे जलवे हम सबको नसीब फरमाए। इसी के इख्तिताम करते हैं। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।